जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। जी चौहान साहब, आप कुछ कह रहे थे जी, इसी गुफ्तगू आगे बढ़ाएं। मैं सरदार तनवीर सरवर साहब की बात की ही तायीद करते हुए आगे चलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपने बात की पीए की, तो उसको मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर दूँ कि ठीक है, उनके वजीर ने आके असेंबली में बात कर दी, उसको एक्सपर्ट अपोजिशन ने भी किया, और ठीक है, इंटरनेशनली भी चेक हो गया कि हमारे कौन से पायलट दुरुस्त लगे हुए थे और कौन से गलत कहीं लगे। लेकिन अलमिया यहाँ पर जो सामने आया, और मैं इस गवर्नमेंट को क्रेडिट देता हूँ कि जो गलत लगे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। और जरूरत जिस चीज की है, तमाम पब्लिक सेक्टर में जितने लोग आइन और कानून से हटकर लगे और कानून के बगैर तरक्याब हुए, इन सब की छांटी होने वाली है। और इसकी प्राइम जिम्मेदारी अगर किसी पर आयद होती है, उन अदारों के सरबराह, उनके सेक्रेटरीज, उनके वुजरा, एजी, ऑडिट, सेक्रेटरी सर्विसेज, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एजी जब वो ये देखता है कि बैटरी का डालने का प्रोसीजर ठीक था कि नहीं, वो ये नहीं देख रहा कि पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर किस मुलाजम, किस शख्स को हम बतौर सिविल सर्वेंट अदायगी कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट अदायगी कर रहे हैं, उसकी तैनाती तकर्री क्या आइन और कानून से हटकर तो नहीं। जो पोस्ट मुश्तहिर ना हो, जिस पोस्ट पे इंतखाब एप्रोप्रिएट फोरम से ऑन मेरिट ना हुआ हो, जहाँ से सिफारिशात बनकर लॉफुल अथॉरिटी को ना गई हो, लॉफुल अथॉरिटी ने उसकी अप्रूवल ना दी हो, उसके तमाम डॉक्यूमेंटेशन चेक ना हुई हो, कोटा ऑब्जर्व ना हुआ हो, वो तमाम तैनातियाँ बुनियादी तौर पर कलादम हैं, अब निशो हुआ है। तो तमाम इदारों को सफाई की जरूरत है। ये हालत हमारी पाकिस्तान स्टील मिल की हर जगह जहाँ सियासी भर्ती हुई मेरा सवाल इदारे तबाह हो। एक मिनट में गुजारिश कर, तो ये इस काम को जारी होना चाहिए और तमाम इदारों की सफाई शुरू है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग ऐसे रिटायर हो गए, उन्होंने सिविल सर्वेंट होते हुए या पब्लिक सर्वेंट होते हुए भी किसी का हक मारा जिसका जायज हक था उस मनसब पे लगने का, वहां पर, और फिर वो पूरा उन्होंने वो इदारे तबाह किए, चोरी में मुलवस रहे, और आज उनको पेंशन जा रही है। चेक करें कौन से ऐसे लोग थे जो आइन कानून के बगैर तैनात थे, उनकी पेंशन भी बंद की जाए और इन सबको पारित करें। दूसरी बात, अब अगली बात पे हम आते हैं कि इमरान खान साहब कोई कश्मीर इशू पे वो मुझे नहीं नजर आता, ना फौज भी की है, ना इमरान खान साहब भी किए। इमरान खान साहब अकेले बिक ही नहीं सकते, वेरी मच क्लियर। कोई नहीं बिके, नून लीग का प्रोपेगेंडा है, मैं ये समझता हूँ। और मैं इमरान खान वो जाना चाहता है मुल्क को, वो कहीं लेकर जाना चाहता है। प्रॉब्लम ये है, उसके जो ख्वाब का वे फॉरवर्ड है ना, वो उसको नहीं पता। वो चूंकि पब्लिक ऑफिस कभी होल्ड ही नहीं किया, फाइल कभी देखी नहीं, तजर्बा नहीं है, मेच्योरिटी नहीं है। आपने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा, क्रिकेट खेलते रहे ना। प्रॉब्लम ये आ रही है इस वक्त कि वो आइडियाज तो बड़े हैं, वहां जाने का रास्ता क्या है उससे ना उनकी टीम वाकिफ है ना वो। अब मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि इमरान खान को जो मैं इस वक्त सबसे बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि इंटरनेशनल फोरम पर जो खूबसूरत तशरी इस्लाम की उसने कर दी है, और रेडिकल इस्लाम का जो एक ठप्पा यहूदियों ने और दूसरों ने मुसलमानों पर आयद किया था, उसको उठा के रद्दी के टोकरी में फेंक दिया है। नबूवत और नबी से हमारे तलक को वाज़े कर दिया है। कश्मीर इशू को पूरी दुनिया में उसने उसको एक्सपोज कर दिया है। कोई भी आज उससे ये नहीं कि आगाह नहीं है। मोदी को नंगा कर दिया है, मोदी की असल शख्सियत दिखा दी है, और वो जो उनकी जो वो पार्टी है क्रिमिनल्स की, उसको एक्सपोज कर दिया है। बहुत अच्छा। लेकिन अब यहाँ समझने की जरूरत है, जिसको हम समझ नहीं रहे, कि जब इंडिया ने 370 का आर्टिकल वेव ऑफ कर दिया अपने आइन से, 35A कर दिया, और यूएन की रेजोल्यूशन को वायलेट कर दिया, तो ये इस जैसी ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती थी। और मैं हैरान हूं कि अभी हालिया स्पीच जो हुई है 8 अगस्त को, उसमें हमारे सदर ग्रामी जो है डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि इंडिया वापस उस पोजीशन को रिस्टोर करे। उस वक्त तक हम वो रिस्टोर करके तो आप दोबारा स्टेटस को में जाने लगे। ये सारा कुछ करके तो वो एरिया अब नो मैन्स लैंड हो गया है, उस पर जो कब्जा कर जाए। और इस बात को चाइना समझ गया फौरन। ये हमें अब समझना पड़ेगा कि उस पर हमने कब्जा करना है। उसके लिए हमें मिलिटेंट्स घुसाने पड़े, घुसा दें, उन कश्मीरियों को जितना असला चाहिए दे दें, जब जरूरत पड़ेगी लेटर ऑन तो फौज भी घुसेड़ दें उसके अंदर। और हम जानते हैं कि देहाती भी जानता है कि 2 मरले का कब्जा कभी नहीं छूटा डांग सोटे के बगैर।
آپ کس سے مانگتے ہیں؟ ہم مانگنے کے لیے کیوں کھڑے ہیں؟ مسلمان کا کیا کام ہے مانگنے کا؟ مسلمان کو جرأت سے لڑنا ہے، ہمیں لڑنا ہے، ہمیں مانگنا نہیں. جتنا آگاہ کرنا تھا کر دیا، اور اس کو واپس جانے کی تو بات ہی نہ کریں. یہ بلیسنگ ٹائم شروع ہوا ہے، اب ہم نے اپنے پوٹینشیل پہ، اور میں یہاں کہتا ہوں میری متعدد اسٹیٹمنٹ ہے، آج ہمیں ضیاء کی پالیسی کی ضرورت ہے. جی ضیاء نے جس طرح سے اسی سوال کو لے کر میں آپ کی طرف آؤں گا، یہ کامران صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں اس بات کو؟ لیکن ضیاء کی پالیسی کیا تھی؟ اس نے اصل تباہی تو ضیاء الحق نے کی ملک کی. جب وہ آیا دیکھیں اس کے دور میں کلاشن کو، فیروئن، دہشت گردی، افغانی، یہ کیا کیا ہمارے ملک میں ہوا. اس کے بعد کیا تھا کہ ہمیں مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو دہشت میں رکھا کہ ہر دوسرے دن ہم نے دیکھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس دور میں، کہ ہم نے شریف لوگوں کو، انوسینٹ لوگوں کو کوڑے پڑتے دیکھے ہیں اس ملک میں. ہمارے ملک کے لوگوں کو کوڑے مارے گئے، اس وقت ننگا کر کر کے لٹکایا گیا. سب سے بڑا ظلم ہوا کہ محسن تھا ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا، ایٹم بم بنانے والوں میں وہ تھا سب سے سر فہرست. اس کو پھانسی لگایا گیا، پھانسی نہیں لگایا گیا، اس کو مارا گیا، مار کے ہینگ کیا گیا. اس سے بڑا ظلم ملک کے ساتھ کیا کر سکتے؟ کیسے آپ ان کو محسن کہہ سکتے ہیں جنہوں نے ملک میں شب خون مارا، ملک پہ، اپنے ملک پہ آپ قبضہ کیا، لوگوں کو ننگے کر کر کے مارا. ہم آئی وٹنس ہیں کہ ہم نے لوگوں کو کوڑے لگتے ہوئے اس ملک کے لوگوں کو دیکھے. اس وقت لوگوں نے اپنے جسموں پہ تیل چھڑک کے آگ لگائی، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگائی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ دور اچھا نہیں دور تھا کہ مسلمانوں اور پاکستانیوں کے ساتھ ظلم ہوتا. اس دور میں سب سے زیادہ ظلم ہوا. ہاں مطلب کچھ خوشحالی آئی، اس کے بعد آئی خوشحالی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ شب خون کوئی مارے تو وہ اچھا ہمارے ملک کے لیے ہوگا. کہ آئے دن ہم اپنے ملک کو کیوں آزاد کرتے ہیں؟ ہم تو خود پہلے 1947 میں آزاد ہو گئے تھے. اب تو ہم آزاد ملک ہیں، آزاد باشندے ہیں، آزاد لوگ ہیں، اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، محب وطن ہیں. یہ 14 اگست کا دن ایک دوسرے کی برائی کرنے کا دن نہیں ہے. اب تو میں یہی کہوں گا کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہے تو ہم ہیں. اسی کی وجہ سے ہماری عزت ہے، اسی کی وجہ سے ہمیں لوگ جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے. اور ہم آج بھی انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا، یہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا. اس کے ساتھ کوئی ظلم بربریت نہیں کر سکتا. جس نے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا اس کی ہم آنکھ بھی نکال لیں گے اور ٹانگ بھی کاٹ دیں گے انشاءاللہ. کامران صاحب میں اس کے بعد سردار صاحب کی طرف آتا ہوں، اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. سردار صاحب، جس طرح اس حکومت نے کشمیر کے حوالے سے ایفرٹ کی اور اب 14 اگست کا دن ہے، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ایفرٹ اس نے کمپلیٹ کر دی؟ کیا کشمیری بھائیوں کے لیے جو نعرہ لگتا تھا اس کو کمپلیٹ کر دیا؟ ہمارے تو شاہ راگ کشمیر ہے یہ ہم کہتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایگریڈ ود کامران صاحب، انہوں نے بالکل صحیح بات کی. میں تائید کرتا ہوں اس بات کی کہ انڈیا نے اپنے پیر کے اوپر خود کلاڑی ماری. 370 اور 35 کی ختم کرنے کے بعد ہم کشمیری، ہم وہ کشمیری ہیں جو وہاں پہ رہنے والے کشمیری. ہمارا تعلق راولہ کوٹ سے، اور ہم شروع سے پچھلے 73 سال سے، میرے آج بھی وہاں پہ گھر ہیں، زمینیں ہیں، سب کچھ. ہمیں آج بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے فور فادرس یہاں پہ لڑے ہیں، اور جو یہ کشمیر آج آپ کو جو نظر آ رہا ہے، یہ کشمیر بھی ہم لوگوں نے خود لڑ کے لیا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے. ہم وہ کشمیری ہیں جنہوں نے پاکستان کے بننے سے پہلے 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں آبی گزرگاہ کا مقام تھا جہاں سردار ابراہیم صاحب کا گھر تھا، وہاں پر یہ تحریک علاقے پاکستان منظور کی تھی. ہم وہ کشمیری ہیں جس نے پاکستان کے بننے سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. ہم وہ کشمیری ہیں جو ساتھ پاکستان بننے سے پہلے سے پاکستانی ہیں، بعد میں کشمیر. ہم لوگ آج بھی اسی بات کے اوپر اٹل ہیں کہ جب بھی کشمیر بنے گا پاکستان. اور پاکستان کیوں بنے گا؟ کیونکہ پاکستان کا مطلب یہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ اس کا لب لباب ہے. جی کامران صاحب، میں دو شارٹ سمجھ دے دیتا ہوں کہ میرے ساتھی ہیں ریسپیکٹفل ہیں، انہوں نے کہا کہ ضیاء کے دور میں کلاشن کو کلچر آ گیا. یہ بالکل چھوٹے کانسیکوینسز ہیں. جب آپ نے اتنی بڑی وار لڑی، آپ نے ایک دنیا کی ایک سپر پاور کو توڑ کر رکھ دیا، یہ اس کے بہت چھوٹے کانسیکوینسز تھے. اور گوریلا وار سے آپ نے کیا، آپ نے اپنی فوج بھی نہیں گھسائی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس دوران میں جب چھوٹا تھا تو وہ جیپیں ہوتی تھیں ان کے پاس، فوجیوں کے پاس لیفٹ ہینڈ ہوتی تھی، نیچے پیچھے پھرکی گھوم رہی ہوتی. اسی دور میں وہ بھونپو سے ٹرک ہو کرتے. ایک دم میں نے ان کی آرمی کی اکوپمنٹ چینج ہوتے دیکھے.
اور ملک جو ہے وہ آپ کا ایکوپ ہوا ہے اس قابل کہ آج آپ نے کس کس جگہ تک جو دہشت گرد آ چکے تھے اس کا صفایا کر کے رکھ دیا، دنیا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی کشمیر ایشو پر، میں یہ وزیر کی پالیسی بات کر رہا تھا۔ بات یہ ہے سر کہ مسلمان کو جنگ سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور ہمارا سب سے بڑا نعرہ اللہ اکبر ہے، اور مسلمان جب گھوڑے کی پیٹھ سے اتر جاتا ہے اور تلوار چھوڑ دیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ایک اور دین اسلام جو ہے یہ مسلمان جو ہے یہ جغرافیائی حدود کا پابند نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے دیکھیں باقی سب کے لیے مندر میں جا کے عبادت ہو سکتی ہے، عیسائیوں کی گرجا گھر میں ہو سکتی ہے، مسلمان جہاں مسلح ڈال دے نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ میرا صرف اتنا سا ہے کہ ہمیں اب کشمیر کا جو معاملہ ہے اس میں ضرورت کرنی ہوگی، اور یہ اب مانگتے رہنے سے نہیں ملے گا، یہ چھیننا پڑے اور ہر صورت چھیننا پڑے۔ اس کے لیے ہماری فوج کو بہت سی ٹھیک کرنی پڑے گی، گورنمنٹ کو ٹھیک کرنی پڑے گی، اور یہ اس جیسی بلیسنگ جو مودی نے حماقت کر دی اس کو جانا جس جو بندہ لٹریٹ ہی نہیں ہے، چائے بیچنے والا ان کا آج وہ تو حکمران بنا ہوا ہے، یہ تو خوش قسمت ٹائم خوش قسمت ترین ٹائم ہے پاکستان کے لیے۔ اس ٹائم تو جہاں جہاں پر اس نے اس کی ناصفیوں سے جو اس کے انڈیا کے نظریاتی اختلافات انڈیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، اب تو وہ تمام ٹکڑے ہونے والے ہیں، اس میں کئی پاکستان بننے والے ہیں۔ بنگلہ دیش علیحدہ ہو کے بھی ایک مسلمانوں کا ملک ہے، وہ کوئی ہندوستان کا ایسا نہیں بنا۔ جی بالکل۔ تو جتنے مسلمانوں کے ملک بنے، اور ایک بات کلیئر ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان ملکوں اگر کوئی کسی مسلمان ملک سے سب سے بڑی امید ہے وہ پاکستان ہی ہے اللہ کے طرف سے، اور پاکستان کو پروو کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے نظام کو اور اپنے قوانین کو ان سب کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، ہمیں پورے نظام کو ایک دفعہ تبدیل کرنا پڑے گا۔ ہاں انہوں نے کہا مارشل لا کا، وہ میں بول رہا تھا، میں اپنی بالکل واضح رائے دینے لگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 73 کا آئین ایک ڈیفیکٹو آئین ہے، اور یہ اس وقت کے سیاستدانوں نے مل کر اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے بنایا، اور اگر یہ درست آئین ہوتا اس کے آنے کے بعد کبھی مارشل لا نہیں ہوتا، اور مارشل لا جب لگا، میں آپ کو واضح طور پہ کہتا ہوں، فوج جب سامنے آئی اگر اس وقت میں آتی تو ملک کا بڑا نقصان ہو گیا۔ واحد ایک ادارہ ہے جس میں یہ پوٹینشیل ضرور ہے کہ وہ سامنے آ کر سارا رستہ روک دیتا ہے، اور فوج کی اکثریت چھوٹے رینک سے لے کے قوم پرست۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو چینج ہے یہ کیسے آ سکتا ہے؟ ہماری جو قوم ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ چینج آئے، تو یہ چینج کیسے آئے گا؟ کون لائے گا یہ چینج؟ لیکن جب تک ہمارے سیاسی قیادت اس وقت جو ملک پر ہے اگر یہ ایمانداری سے کام کرے، جس طرح تبدیلی کے نعرے پہ آئے اس طرح تبدیلی لائیں، روزگار دینے کی بجائے روزگار نہ چھینیں، ملک میں جو وعدے کیے گئے پورے کر دیں، آپ ہیلتھ کے سسٹم کو ٹھیک کر دیں، آپ ایجوکیشن کے سسٹم کو ٹھیک کر دیں۔ جب یہ چیزیں ٹھیک ہوئیں گی تو خود بخود سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا، اور جب یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں تو ملک ترقی کرتا ہے۔ جب آپ کے ادارے ٹھیک ہوں گے آپ کا ملک ترقی کرے گا۔ لوگ ہمارے پاس تو ایسی چیزیں ہیں اس ملک میں ٹورزم کے لیے کہ صرف اسی سسٹم کو ٹھیک کر دیا جائے تو میرا خیال پوری دنیا سے لوگ ہمارے ملک کو دیکھنے آئیں گے۔ اتنا خوبصورت ملک ہے، ایسی سینریز ہیں، جیسے کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں سردار صاحب بھی، تو صرف کشمیر کو ہی اگر تھوڑا سا وہ جو رستے بہت ساری ویلی آتی ہیں ان کو سسٹم کو ٹھیک کر دیا جائے، ادھر سے سوات کی طرف رستے، جیسے مسلم لیگ نون کے دور میں یہ روڈز بن گئے، اب آپ یہ دیکھیے کہ ایبٹ آباد 4 گھنٹے لگتے تھے، اب 40 منٹ میں آپ ایبٹ آباد یہ 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر ٹھیک ہو جائیں، سسٹم ٹھیک ہو جائے تو ملک تو ہمارا بڑا خوبصورت ملک ہے، بڑا بے نظیر ملک ہے، تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اس ملک کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں ٹھیک ہونے کا۔ بحیثیت قوم ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، اپنے ملک سے محبت بھی کرتے ہیں اور اپنے ملک کو پھلتا پھولتا بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی ترقی میں اگر گورنمنٹ ایک دفعہ اشارہ کرے میرا خیال ہم سب لوگ اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، لیکن پالیسیز ٹھیک کر لیں بس۔ سردار صاحب آپ لاسٹ میں ہیں، کیا ہماری قوم کو جو میسج دیں؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں آج بھی بناتی قوم بیٹھ کے یہ بات سوچنی پڑے گی،
ویسے میں اگر ذاتی طور پہ کہیں تو میں اپنے ملک کی کارکردگی سے بہت خوش ہوں، کیونکہ میں پوری آل اوور دا ورلڈ مسلم ممالک میں تقریباً ساروں میں گیا ہوں جی اور ویسٹرن میں بھی ساتھ میں۔ جنرلی اگر آپ کو میں ون بائی ون کر کے بتاؤں تو ہماری پاکستان کی فوج جو سی ہے وہ اس وقت پچھلے 31 سال سے لڑ رہی ہے۔ یہ اس وقت دنیا کی واحد فوج ہے جو پوری دنیا میں مسلسل، اگر آپ رشیا کے سے لے کے سٹارٹ کریں تو آج تک کسی نہ کسی جنگ میں انوالو ہے، اور ڈائریکٹلی انوالو بھی پچھلے 20-22 سال سے ہے۔ جی کہ وہ لڑاکا فوج بن چکی ہے کہ جس کے مقابلے میں پوری دنیا میں کوئی فوج نہیں ہے۔ بالکل صحیح، درست۔ یہ ہمارے پاس وہ بلیسنگ، اور جو کوئی بھی لوگ، میں معذرت کے ساتھ کہ جو کوئی پاکستان فوج کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ واقعی غدار ہے، وہ تو غدار، بالکل ٹرو۔ فوج تو 100% ہماری غدار لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری یہ فوج ہے، وہ ہم نے فوج ہے جو ہم سے صرف لڑنے کے لیے نہیں، ہمارا سیلاب آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہاں، جی بالکل۔ ہیں، اور ہماری کبھی نہیں کہ کہتے ٹائر ہمارا پنچر۔ بجلی بند ہو جاتی ہے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، زلزلہ آتا ہے تو آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پانیوں کے اندر چھلانگیں مار دیتے ہیں، مرنے سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ وہ فوج ہے جس فوج کی وجہ سے آج کے پاکستان جو ہے لوگ، میں جو فوج کی بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ ہاں۔ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اس غلط پروپیگنڈا کو، اور یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ انڈیا کی طرف سے کیا جا رہا ہے، یہ جو ہمارا سوشل میڈیا کے اوپر کیا جا رہا ہے کہ فوج یہ کر گئی، فوج وہ کر گئی، فوج نے کچھ نہیں کیا۔ فوج نے آج تک جب بھی پاکستان میں کوئی غلط کام ہونے والا مشکل تھا بھی آئی ہے، غلط تو کام اس کو روکنے کی کوشش کی۔ جی۔ اس کو آپ مارشل لا کا نام دیں، اس کو آپ چیف ایگزیکٹو کا نام دیں، اس کو آپ کسی قسم کا بھی نام دیتے رہیں، مگر فوج نے آپ کے ملک کو ہمیشہ بچایا ہے، اس کو خراب نہیں کر کے، بچا کے واپس آپ کو دیا ہے، آپ واپس خراب کرتے ہیں، وہ پھر بچانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس لیے آج ہم سب کو یہ بیٹھ کے سوچنا پڑے گا اس 14 اگست والے خوبصورت دن کے ٹائم کہ ہم لوگوں کو سب کو مل کر اس ملک کو کہاں پر لے کے جانا ہے، اور یہ ہماری نیت ہمیشہ یہ اچھی ہونی چاہیے کہ اگر ہم سب لوگ کرٹیسزم اپنی جگہ پہ، حکومتوں کے اوپر، ساری چیزوں کے اوپر، ہم لوگ خود پرسنلی اگر اپنے آپ کو ہی ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں، صرف اپنے آپ کو ہی ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری نسلیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہمیں کسی سسٹم کے ساتھ کبھی کوئی گلا شکوا نہیں ہوگا کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں تھا تو یہ ٹھیک ہے۔ یہ دنیا پوری میں اسی طرح سسٹم ہے کہ کہیں اپوزیشن ہے، کہیں گورنمنٹ ہے، اپوزیشن ہمیشہ کرٹیسائز کرے گی گورنمنٹ پہ، گورنمنٹ ہمیشہ کرٹیسائز کرے گی اپوزیشن پہ۔ ہمیں ان چیزوں سے ہٹ کے جو ہم لوگ جو نیوٹرل لوگ ہیں، ہم لوگوں کو اس بات کی طرف جانا پڑے گا، اور نیوٹرل لوگ ہیں جو تبدیلی لے کے آتے ہیں۔ تبدیلی لانے کا والا ووٹ جو ہے وہ نیوٹرل لوگوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ووٹ دیا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں، ووٹوں کے اوپر اگر ان لوگوں نے کام کیا تو ان کو 5 سال کے بعد بھی ووٹ مل جائے گا، اگر ان کو کام نہیں انہوں نے کیا تو جس طرح پچھلے گئے ہیں یہ بھی چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ایکچوئل ہونا چاہیے کہ ابھی ہو گیا جو کام وہ ہو گیا، اس کو چلنے دیں، ٹھیک ہے۔ اس کو بالکل نہ اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک 5 سال کے بعد دوبارہ موقع ملے گا، دوبارہ نہیں دیتے ہیں ووٹ، انہوں نے کام ہی نہیں کیا، انہوں نے مہنگائی کر دی، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا۔ آپ ایک ریولوشن جو ہمارا پراپرٹی کنسٹرکشن ہے، 73 سال میں پاکستان میں ایسا پراپرٹی کنسٹرکشن کا ریولوشن نہیں آیا جو اس گورنمنٹ نے ڈالا ہے، اس وقت امپلیمنٹ کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا سے مختلف ممالک سے کتنا پیسہ اس ملک میں آنے والا ہے۔ جب یہ پیسہ آئے گا، لوگوں کے پاس روزگار آئے گا، لوگ کام کرنا شروع کریں گے، جب لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا تو یہ ساری کی ساری چیزیں ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ میں جو صرف اور صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے، ان کو ان کا ٹائم پورا کرنے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ الیکشن والے دن فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے اپنا کام ٹھیک کیا یا نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں میں ایک چیز ایڈ کروں گا ان کے ساتھ کہ جو آج سہولت اور سپورٹ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہے، جملہ انڈسٹری کو دیں، ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کافی نہیں، تمام ٹریڈ، تمام سکلز ہمیں آنے چاہیے۔ اور میں یہاں سمپل سے کہوں گا، ہم بدقسمت ہیں اپنی HR کو ضائع کر رہے ہیں، ہمارے انجینئر جاب لیس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو وہ نظام لانا پڑے گا جس کے اندر یہ سب امپلائی ہو جائیں، ہر انڈسٹری چلے، اور منیمم مارک اپ پہ کوالیفائڈ لوگوں کو لون دیں، اور ہر انڈسٹری کے راستے کا رکاوٹ ختم کر دیں۔ اور چائنا ماڈل کے بعد عمران خان صاحب بار بار کہتے تھے، مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوا چونکہ چائنیز کمپنیز میری کلائنٹ ہیں، وہاں اتنا قانون نہیں ہے، ہم نے اوور لیجسلیشن کر کے پورا نظام روک دیا ہے۔
اگر آج اس ملک میں جتنا نظام قانون ہے اگر سب کو امپلیمنٹ کر دیں یہ پورا ملک کھڑا ہو جائے گا. اور کیوں قانون انہوں نے بنایا جو سکھ مائنڈیڈ تھے, اور وہ انہوں نے یہ کیا کہ نہ ہم کھیلیں گے نہ آپ کھیلیں گے, جو کسی کھڈے میں لگا ہوا تھا اس نے قانون بنا دیا. اس ملک کا پورا قانون ریویو ہونے والا ہے اور قانون کے آبسٹیکل کم کرنے والے. جی ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں 30 سیکنڈ آپ کے پاس ایک میسج. بس اس وقت تو میں قوم کو یہ پیغام دوں گا کہ پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں, انشاءاللہ پاکستان ہماری شان ہے, پاکستان ہماری جان ہے, ہم سب کا پاکستان یہی ہے پاکستان. یہاں مرتکل والا یہ کرتے ہیں. جی جی بالکل. جی بہت بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. جی ناظرین آج کا پروگرام دیکھا اسپیشل ٹرانسمیشن 14 اگست کے حوالے سے. اس پروگرام سے مجھے ابھی دیں اجازت. اللہ حافظ.